पाकिस्तान मुस्लिम लीग रावलपिंडी के रहनुमा सजाद अहमद खान ने दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुल्क में तरक्याती कामों का जाल बिछा दिया। उनके दौर में पाकिस्तान में बहुत तरक्की हुई। बर्ले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के रहनुमा चौधरी सिकंदर नवाज की तरफ से अपने आज़ाद में दिए गए एक इशाइये से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ का दौर पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरी बाब था। उन्होंने पाकिस्तान को मोटरवे का तोहफ़ा दिया। आज कराची से तोरहम तक मुख्तलिफ मोटरवेज़ बनाने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं, तो इसकी इब्तदा मियां नवाज शरीफ ने ही की। उन्होंने पाकिस्तान और इस्लामी ममालिक के दफा को मजबूत बनाने की गर्ज से एटमी धमाके किए और मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। आज ये लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को इल्म ही ना था कि एटमी धमाके हो रहे हैं। वो लोग एमको की जन्नत में रहते हैं। उन्हें क्या इल्म कि वज़ीर-ए-आज़म किसी भी निज़ाम में सुप्रीम पावर का हामिल होता है और उसके दस्तखतों के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं। मियां नवाज शरीफ ने सी पैक के ज़रिए मुल्क को तरक्की देने का काम किया और 58 अरब डॉलर की मनसूबाबंदी की, जिससे पाकिस्तान में तरक्की कामों का जाल बिछाया गया है। ग्वादर से चीन के बॉर्डर तक तरक्याती काम शुरू हुए। वो तो भारत और पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को भी इस मंसूबे में शामिल करना चाहते थे। मियां नवाज शरीफ खुद अपनी बिजली पैदा करना चाहते थे और अपने कारोबार और मईशत को तरक्की देना चाहते थे। आज मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत ने वो तमाम मंसूबे फिर से शुरू कर दिए हैं। उन्होंने वाज़े किया कि उन्होंने सियासत का आगाज़ रावलपिंडी के काउंसलर की हैसियत से किया। ताहम जब शेख रशीद ने अपने भतीजे को इलेक्शन लड़ाने का प्रोग्राम बनाया तो मियां नवाज जो इस वक्त जेल में थे ने मुझसे मुलाकात की और मुझे ये बावर करवाया कि हम इस सीट को बिला मुकाबला नहीं जाने देंगे। चुनांचे मैंने इलेक्शन लड़ा। इमरान खान के दौर में लोगों के कारोबार ठप हो गए थे, जबकि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने से लोगों को उम्मीद की रोशनी नज़र आई। मुस्लिम लीग नून मुंतखब होकर अवाम की तरक्की और उनके मुआशरे में इंसाफ फराहम करने की कोशिश करेगी। उन्होंने इमरान खान पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने दावे तो बहुत किए, लेकिन अपने दावों के मुताबिक कोई काम पाया तकमील तक ना पहुँचा सके। वो मिसालें तो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की देते हैं, लेकिन काम कुछ ना कर सके। क्या इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर सके? इसके तो वज़ीर भी कहते थे कि जब लोगों से वोट मांगेंगे तो क्या कहकर वोट मांगेंगे और किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मेज़बान चौधरी सिकंदर नवाज ने खिताब करते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में सबसे अच्छी हुकूमत थी, जिस दौर में मुल्क में तरक्की कामों का जाल बिछा दिया गया। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। उन्होंने ये बात भी कही कि ये मुज़क्का हेज़ है कि इमरान खान खुद तो अच्छा था, मगर उसकी टीम अच्छी नहीं थी। अगर टीम अच्छी ना होती हो तो लीडर भी अच्छा नहीं होता। तकरीब से बरले के काउंसलर चौधरी सईद अहमद, जेलम बल्दिया के साबिक चेयरमैन और मुस्लिम लीग नून ज़िला जेलम के साबिक सीनियर नायब सदर चौधरी सईदुल्लाह मुदब्बर, शफीक अंसर, मास्टर तारक चौधरी आफ्ताब और दीगर रहनुमाओं भी खिताब किया। तकरीब में कारवन अदब बरतानिया के चेयरमैन साबर रज़ा और मुमताज़ शार अब्दुल गफूर कशफी ने अपना कलाम भी पेश किया। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ मलक अबरार ने सर अंजाम दिए। तकरीब का आगाज़ चौधरी यामीन ने तलावत कलाम पाक से किया। कबल ज़ीन जब मेहमान ख़ुसूसी हाल में पहुँचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और उन्हें हार पहनाकर हाल में लाया गया। मेहमान ख़ुसूसी सजाद खान ने इस कदर शानदार इस्तकबाल पर चौधरी सिकंदर नवाज और दीगर हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। साथ ही रिपोर्टर चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू के हमरा महबूब इलाही भट्ट, स्पीकर टीवी मैनचेस्टर। हमें मियाँ साहब ने कभी बुलाया नहीं, कभी पहचाना नहीं, लेकिन एक उनकी मियाँ साहब की जो खिदमात है पाकिस्तान की तारीख में आप देखें कि मियाँ साहब ने 3 टेन्योर गुजारे हैं और 2.5 और 3 साल से ज़्यादा उन्हें मोहलत नहीं मिली। पहले टेन्योर में उन्होंने पाकिस्तान को, हमारे बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल को मोटरवे का तोहफा दिया। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेकर खंजराब तक आपकी मोटरवे पे काम हो रहा है। दूसरा तोहफा उन्होंने ये दिया कि भट्टो साहब ने इब्तिदा की थी न्यूक्लियर की और उसकी इंतहा उस दिन सेम डे आज ये जो लड़ाई हो रही है यूक्रेन की, यूक्रेन ने भी धमाके करने थे, लेकिन जिस तरह क्लिंटन ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि आपके कर्जे भी माफ किए जाते हैं, आपको 5 अरब डॉलर दिया जाता है, अंडर द टेबल भी आपसे बात की जा सकती है। अब धमाके सिर्फ ना करें, ये ना कि आप एटमी बंद कर दें, धमाके ना करें, अपनी अहमियत आप न जतलाएं। यूक्रेन बात मान गया, मियाँ साहब ने अपनी
کرسی گوا دی، اپنی حکومت گوا دی، لیکن انہوں نے رات تہجد کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں بھائی میں کسی پریشر میں آؤں تو واقعی کروں گا. ان کے سلے میں ان کی حکومت چلی گئی لیکن آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے. اس کا پاکستان کی قوم اور ہمارے آئندہ آنے والی جو نسل ہے، ہمارے بچے بھی اس کا احسان میاں صاحب کریں. اس وقت اللہ نہ کرتا اگر یہ شخص جس نے پاکستان کو بربادی کے دہانے پہ اور جو کسی ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، اس بات بڑی لمبی ہو جائے گی، یہ کسی ایجنڈے پہ آیا تھا. کیونکہ پھر میاں صاحب دھماکوں کے بعد جب تیسری بار حکومت ملی تو آپ نے کیا سنہرا کام کیا کہ آپ نے سی پیک کا منصوبہ جو اب اسرائیل سے لے کر دنیا میں فکر ہے، اگر آپ کا سی پیک بن جاتا ہے. ابھی 58 ارب ڈالر کی نئی سی پیک نے پالیسی دی ہے کہ پاکستان کے تمام جو سی پیک کے زونز ہیں ویسٹ ایسٹ، وہاں پہ انڈسٹریل زونز بنیں گے جہاں پہ اپنی بجلی پیدا کی جائے گی، انڈسٹری کو توقیت ملے گی. اور جو سفر چائنا کا 60 دن کا سفر ہے وہ 14 دن میں ان کا جو ہے وہ طے ہوگا. اور اس کے لیے اب ازبکستان بھی آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہے اور دیگر ممالک بھی چاہتے ہیں، اور ہم نے انڈیا کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی شامل ہوں اس میں. اب دور معاشی استحکام کا ہے. اگر معیشت مستحکم ہوگی ملک مضبوط ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں سب کا راجہ عابد صاحب کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج برلن میں شائعہ کا اہتمام کیا، جس میں بھاری تعداد میں ہماری پاکستان کمیونٹی نے شرکت کی. اور جو سوال آپ نے کیا ہے تو ہم تو میاں صاحب تو اس وقت بھی چاہتے تھے کہ ہم بھر وقت الیکشن ہو، لیکن بدقسمتی کہ اس وقت ایک ایسا حکمران جو ہے جس نے امپورٹڈ ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، جو آج تسلیم کرتا ہے کہ وہ اس وقت اس کے پاس اختیارات نہیں، اسے اسٹیبلشمنٹ لائی اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت جو ہے وہ جتنے بھی احکامات تھے وہ جاری کرتی رہی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح ملک کو تباہی کے دہانے پہ وہ لے کے چلا گیا تھا، لیکن شکر الحمدللہ بھر وقت تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر PDM نے جو اس وقت مشکل وقت میں وہ حکومت سنبھالی. آج شکر الحمدللہ آپ کے سامنے ہے کہ آج ملک معاشی طور پہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مستحکم ہو چکا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آج جس طرف یہ لے کے جا رہے تھے پاکستان کو ڈیفالٹ میں، آج اللہ کے فضل و کرم سے IMF کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا. یہ میاں شہباز شریف صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ساکھ ڈار صاحب کی، اور جس طریقے کے ساتھ آج سعودی عربیہ، UAE، چین کھلے دل کے ساتھ آج پاکستان کی امداد کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو سی پیک کا منصوبہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا تھا، انشاءاللہ وہ دوبارہ جاری ہو ساری ہے. اور عنقریب انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے اور چوتھی بار میاں نواز شریف، کیونکہ لوگوں کی محبت نواز شریف کے کارنامے جو انہوں نے پاکستان کو موٹر وے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، پاکستان میں سی پیک جیسے منصوبے لائے. انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت تو دبئی میں ہیں، لیکن ان کی یہی تھا کہ وہ جلدی چلے جائیں، لیکن امید ہے کہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ وہ اگست کے اینڈ میں یا سپٹمبر کے پہلے. آپ کو گرین سگنل پارٹی کو گرین سگنل ملا ہے کہ میاں صاحب پاکستان آ سکتے؟ ہاں، میاں صاحب پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا. آپ کے سامنے ہے کہ تمام آج جو بڑائی صاحب کا جو انٹرویو ہے اس میں ثابت کیا گیا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ جوڈیشری طریقے، جو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل ہمارا مرڈر کر دیا گیا تھا اس وقت، ایک چلتی ہوئی حکومت کو، پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرتی ہوئی حکومت کو اتار دیا. میرا سوال یہ ہے کہ جو بھی پاکستانی منسٹر یہاں پر آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، پاکستان بہت سیف پلیس ہے، لیکن خود میاں نواز شریف کی ساری انویسٹمنٹ ادھر ہے اور دیگر لیڈروں کی بھی ادھر ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا پاکستان برطانیہ کے پاکستانیوں کی سوچنا چاہیے پاکستان میں جا کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب بھی ملک کو ٹریک پہ چڑھایا جاتا ہے، جیسے میاں نواز شریف صاحب جب 90 کی دہائی میں برس اقتدار آئے تو سب سے پہلے انہوں نے ملک کو ترقی دینے کے لیے موٹر وے کا جال بچھایا. آج آپ کے سامنے ہے کہ گوادر سے لے کر خنجراب تک اور کراچی سے لے کے افغانستان تک جو ہے ہمارا موٹر وے تیار ہو چکے ہیں. اور یہی ہے، جب تک آپ کا کمیونیکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا آپ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں کر سکتے. میاں نواز شریف کے دور میں دہشت گردی عروج پہ تھی، 2014 میں میاں نواز شریف صاحب نے اس کا خاتمہ کیا تاکہ جو انویسٹرز ہیں ان کو تحفظ دیا جائے. لیکن بدقسمتی سے آپ کے سامنے ہے کہ 2017 میں کس برے طریقے کے ساتھ
میاں نواز شریف پہ الزامات لگا کر، اور اب کوئی ایک ایسا الزام ثابت نہیں ہو سکا، ان کی حکومت کو ختم کیا گیا. اور آج تمام ججز، تمام جوڈیشری، تمام میڈیا، تمام جو جرنلسٹ ہیں وہ آج کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط فیصلہ تھا اور ملک کو ترقی سے ہٹانے کی ایک ناکام کوشش تھی. اور آج آپ کے سامنے ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا. اور اگر یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اس وقت 12 مہینے جو ہم نے گزارے ہیں، 3.5 سال کی وہ خرابیاں جو ہیں وہ دور کی ہیں، اور آج ملک انشاءاللہ سٹیبل ہوگا. اور جو آنے والا وقت ہے انشاءاللہ الیکشن میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی پذیرائی ہوتی ہے، اور ہماری جماعت انشاءاللہ بھاری اکثریت سے جیت کر ایک بار پھر میاں نواز شریف صاحب کو منصب کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت بیرونی انویسٹمنٹ کے لیے محفوظ ملک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جی، اب اس سے پہلے تو میں نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن جو حالات جا رہے ہیں، جیسے 12 مہینے میں تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک پیٹرن پر چلنے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کی تو سوچ ہے کہ وہ پاکستان کا ایشیا کا ٹائیگر بنائیں. اور انشاءاللہ میں وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو 5 سال حکومت کرنے دی جاتی تو آپ یقین سے میں کہتا ہوں کہ لوگ برطانیہ سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ جب کوئی فارن ڈیلیگیشنز آتے ہیں سچ ایز ڈپلومیٹس خان صاحب کی طرح آتے ہیں تو آپ کمیونٹی کو اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد کمیونٹی کا رد عمل کیا ہوتا ہے، کیا فیڈ بیک آپ کو ملتا ہے؟ اصل میں ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے ان کے جو مسائل ہیں اور جو وہ بہتر سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کس طرح ترقی کر سکتا ہے، تو ان سب کو اکٹھا کر کے ان کی رائے لی جائے، اور وہ رائے ہمارے جو ڈپلومیٹ اور ہمارے جو سیاسی لیڈر آتے ہیں ان تک پہنچائی جائے کہ ہمارے یہ پرابلمز ہیں، ہم اس طرح سوچتے ہیں، اور ان ایشو کو آپ اپنی پارلیمنٹ میں پیش کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں. جیسا کہ آج ڈسکس کیا گیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کو بحال کرنا چاہیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت، موجودہ حکومت اس میں فیل ہو چکی ہے، آنے والی حکومت جو ہے وہ کیا اس کو؟ جی، اس بارے میں خان صاحب سے ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے، 2-3 مہینے کی بات ہے. انشاءاللہ وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے وہ دوبارہ یورپ اور انگلینڈ کے ایئرپورٹ پر آپ کو نظر آئے گی اور آپ اس میں سفر کریں گے. جی، ہماری میسج یہ کوشش ہوتی ہے، چاہے وہ انگلینڈ ہو یا اسکاٹ لینڈ ہو. یہاں ہمارے جو بھائی ہیں جو اسکندر صاحب، اور اسکاٹ لینڈ میں خود جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، جتنے لوگ مہمان آتے ہیں پاکستان سے، کیونکہ ہمارا یہی مشن ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہیں وہ ہمارے سفیر ہیں، ہم ان کی ہیلپ کرنا، اور جتنے لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ریزالو کرنے کی. یہ ضروری نہیں کہ سارے مسئلے حل ہو جائے، لیکن جتنی ہو سکتا ہے. جس طرح خان صاحب راولپنڈی بیٹھے ہوئے، ہمیں کوئی کام ہوتا ہے ہم آپ لوگوں کا، ہم خان صاحب کو کہتے ہیں تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں. جیلن میں کوئی اصل یہ ہوتا ہے کہ رابطہ مہم جو بھی آئے نا، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، لیکن اس کے لیے ہم جو ابھی آپ نے بات کی، خان صاحب نے بتایا کہ میاں شہباز شریف جب نواز شریف سے اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایم ایف کو ہم نے خیر بات کہہ دی ہے، اس وقت کر دیا تھا، دوبارہ بھی جو ہوا ہے. لیکن ہماری بھی کوشش ہوگی، جو نئی گورنمنٹ آئے گی تو انشاءاللہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوگی. اقلیتی نمائندوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ آپ کی جماعت اب جب کہ الیکشن میں جا رہی ہے تو وہ انہیں ڈائریکٹ الیکشن میں لے کے جائے گی یا سلیکٹ ہی کیا کرے گی پہلے کی طرح؟ دیکھیے جی، ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشنز میں آئیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اقلیت ہی، کیونکہ وہاں پہ وہ کم میجورٹی ہوتی ہے، پھر ان کا منتخب ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہماری حکومت نے ہمیشہ اقلیت کو کراچی میں نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں ہمیشہ ہم نے ان کو وہاں پہ ان کو اہمیت دی ہے، ان کو وہاں پہ نشست ان کے لیے مخصوص ہوتی ہے. لہٰذا اس سے میں بھی بہتر یہی ہے کہ اقلیتوں کو اگر وہ اپنے علاقوں میں نہیں الیکشن جیت سکتے تو ریپرزنٹیشن ان کی ضرور ہونی چاہیے، نمائندہ اقلیتوں کو ضرور ہونا چاہیے، تاکہ اپنے برادری کا، اپنے وہ مذہب کا اور اپنے ان کے معاملات کا جو ہے وہ اسمبلی میں بیٹھ کے نشاندہی کر سکیں. ان کے جو اپنے ووٹوں سے کیا نمائندے منصب کا جداگانہ انتخابات کی جو بات کرتے ہیں، ایک پاکستان میں کہتے تھے کہ جداگانہ انتخابات کا طریقہ شاید کامیاب رہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اقلیتوں کو اپنے نمائندے خود منتخب کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ابھی جو ہمارا جو آئین ہے اس میں جو جس طریقے کے ساتھ جو اسمبلیز میں اقلیتوں کو نمائندگی دی جاتی ہے وہ تو دی جا رہی ہے، لیکن اس طریقے سے ابھی تک کیونکہ کوئی ایسا بل نہیں پیش ہوا کہ جداگانہ انتخابات ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بھی ہو جائے تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو ویسے بھی وہ جو اقلیت اور جو ہماری پارٹی میں ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ورک کرتے ہیں، ان کو نمائندگی دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے برادری کا اور اپنے جو ہے اس کا تحفظ کر سکیں اور اپنے مشکلات ہیں، معاملات ہیں، وہ اسمبلی میں پیش کر سکیں. شکریہ.
है।